बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। जनाब, आज हमारे साथ हैं जी हमारे साथ हैं राना अरसलान जाहिद साहब जो कि एसपी कैंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज हम इनसे बात करेंगे क्राइम के हवाले से। हमेशा शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। आपको पता है कि दिन ब दिन जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी होती जा रही है, उसके साथ साथ क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। पुलिस क्या इक़दामात कर रही है इस टाइम, क्या रोल प्ले कर रही है, शहरियों को किस तरह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ये आज सब इनसे जानेंगे। और FIR के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो हमारे पास एसपी कैंट हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की आज कॉल्स भी आने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुल्तान आए हैं, तो आपको वेलकम करते हैं मुल्तान में। और मुल्तान के हवाले से सबसे पहले आपको ये आपसे जान लेते हैं, आपने यहाँ पर आकर क्या देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने का। और मतलब सेकंड साइड का पॉइंट ऑफ व्यू तो आता रहता है, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक, आवाम तक पहुंच सके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मतलब हमारी साइड से भी ओपिनियन पुलिस की जानिब से आ सके। मुल्तान जिस तरह से आप जानते हैं कि मतलब हमारे, अगर आप पंजाब को देखें तो अगर पुलिस की जो डिवीजन है उसके लिहाज से ये भी सिटी डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट होता है। सिटी डिस्ट्रिक्ट्स के लिहाज से हमारे को मुल्तान के 31 थाने हैं, उस लिहाज से एक बिग सिटी है। और ख़ास तौर पे ये जो कैंट डिवीजन है, मतलब क्राइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो 7 थाने हैं कैंट के, 3 सर्कल्स हैं और एक बड़ी डिवीजन है क्राइम के लिहाज से भी। मतलब सॉर्ट ऑफ कि अगर मुल्तान में अगर किसी डिवीजन में सबसे ज़्यादा क्राइम है तो वो ये डिवीजन है। उसके लिहाज से मतलब लोगों की जो मुश्किलात हैं, पुलिस किस तरह से काम कर रही है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। को 2 हफ्ते से मैं इधर अभी मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी लेकर आ रहे हैं और वाज़ह बेहतरी जो है वो आपको नजर आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही। अच्छा, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या समझते हैं कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे ख्याल है ये एक जनरल टर्म जो है वो इस्तेमाल कर ली जाती है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं, डेली बेसिस पे जो हमारे पास मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम क्राइम को जज करते हैं कि किस हद तक क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, तो 15 की कॉल्स हमारे पास एक मैकेनिज्म है। हमारे पास थानों में आने वाले जो लोग हैं जो कि अपनी दरखास्तें लेके आते हैं, वो एक मैकेनिज्म है। तो उस लिहाज से मतलब क्राइम का जो बढ़ने की शरह है और क्राइम की जो डिटेक्शन की शरह है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब इसको पुलिस और जो आपके जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमेशा से ये कहा जाता है कि ये कैट एंड माउस का खेल है, कि वो लोग हमेशा से क्राइम करने की तरफ होते हैं और पुलिस जो है उनको पकड़ने की तरफ हमेशा से लगी हुई होती है। इस टाइम भी अगर मैं कैंट डिवीजन की बात करूं कि अगर मुमताज़ाबाद में या कुतुबपुर में या मुजफ्फराबाद में जो हमारे थाने हैं, अगर इनमें क्राइम हो रहा है तो उसके साथ साथ लोगों को डिटेक्ट भी किया जा रहा है। अगर लोगों की अशिया जो हैं वो छीनी जा रही हैं तो लोगों को वो अशिया वापस भी दिलवाई जा रही हैं। मतलब हर थाने के अंदर हमारे पास बाइक स्नैचिंग के गैंग्स या मोटरसाइकिल चोरी के गैंग्स बाकायदा बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ मुल्तान की अगर मैं ख़ास तौर पे खुसूसन बात करूँ तो हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है जिसमें हमारे पास तमाम ओवरऑल जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है जो कि इससे पहले क्राइम कर चुके होते हैं, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से मौजूद है। जैसे ही हमारा कोई क्राइम होता है तो हम वो जो कंप्लेनेंट है उसको फौरन उस क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में भी लेके जाते हैं और उसको उनकी तमाम की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि उनको अशिया उनकी वापस नहीं मिलती या बहुत टाइम से जो है वो थानों के चक्कर भी काट रहे होते हैं, ऑफिसर से भी मिलने की जो है उनको होता है कि किसी तरीके से हमारी मुलाकात हो जाए तो हमारे मसले को जो है वो सॉल्व किया जाए, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। अभी तो इस लिहाज से जो ऑफिसर्स के ना मिलने की शिकायत है उसको तो बड़ी हद तक हमने एड्रेस कर दिया है। एक तो CPO मुल्तान राणा मंसूर साहब खुद डेली बेसिस पे खुली कचहरी कर रहे हैं और उसमें मैक्सिमम लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं। फिर अगर उससे नीचे टियर पे चले जाएं तो SPs जो हैं वो अपने ऑफिसेज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। फिर थाने के अंदर SHOs की फिक्स टाइमिंग्स कर दी गई हैं कि और नहीं, मतलब सुबह हमारे पास कोर्ट्स की एक है कि कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ केसेस में उन्हें अपीयर होना होता है। हाँ। तो कम से कम उसके बाद वो 4 से 6 का एक मुख्तस कर दिया गया टाइम कि जिसमें अगर SHO को कोई
بہت بڑی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی ایسی سیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی نہیں ہے, تو وہ اس ٹائم پہ تھانے میں اس کا موجود رہنا ضروری ہے, اور لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں اس کو اس نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو اس کو کہ ہماری ایکسیسیبلٹی پولیس کی لوگوں کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے تو مطلب آئی جی صاحب کی طرف سے مختلف میئرز اٹھائے گئے تھے, اور یہ جو ایس ایچ اوز کی پریزنس کو انشور کرنا, اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایس ایچ اوز کے کمروں میں سی سی ٹی وی کے فوٹیجز انسٹال ہیں, کیمرہ انسٹال ہیں جن کو سینٹرلی مانیٹر کیا جاتا ہے, مطلب اس کی ایکسیسیبلٹی ہمارے سی پی او آفس میں موجود ہوتی ہے. تو اس چیز کو انشور کرنا کہ وہ ایس ایچ اوز پھر اس ٹائم کے اندر لوگوں کی مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے تھانے میں موجود ہیں, تو اس کو تو انشور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے مزید بھی جانتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی ہمارے روہی کے سینئر رپورٹر ہیں ماہر عمران. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. کرتے ہیں اپنے شو میں. ہمیشہ عمران جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران کب آئیں گے. دیکھیں ابھی میں بہت سے معاملات دیکھ کے آ رہا ہوں, ہائی کورٹ بھی میں گیا ہوں, اور وہاں سے پھر ایک کیس تھا وہ دیکھا. مصروف ترین شخصیت ہے نا ایکچولی, یہ بات ہے, اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے کام کر رہے ہیں, آئے باہر کی ظاہر سی بات ہے, رپورٹنگ کرنا اور تمام چیزوں کو کور کرنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. بالکل, آج ویسے چیف جسٹس آئے ہوئے تھے تو اس حوالے سے پھر ان کو ہم نے ویلکم کیا, ویلکم کرنا تھا. تو ہاں وہ کر کے پھر وہاں سے نکلا ہوں, تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں, لیکن پہنچ گئے. اور آپ سنیں. اچھا جی, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, کیونکہ ہم کرائم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سر سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کرائم کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں کرائم بڑھ رہا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سر نے ابھی جوائن کی ہے, سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. ملتان میں یہ ایس پی پہلے قاضی صاحب آتے رہے ہیں ہمارے شوز میں بھی. اگر ہم کینٹ کی ان کی ہم بات کریں, کینٹ کے ایریاز میں جو تھانہ کینٹ ہے, تو مظفر آباد ہے, ممتاز آباد ہے, چہلیک ہے, تو وہاں کی کرائم کی بھی ہم بات کریں. لیکن اس وقت اوورآل جو ایک سینیریو, ایک پریشانی کا جو مسئلہ ہے سامنے جو ہمارے آتا ہے کہ 1-5 کی اطلاع پہ موقع پہ جو ہے وہ پولیس نہیں پہنچ پاتی. کیا وجوہات ہے؟ وہ کہتے ہیں تھانے آ جائیں. یہ پچھلے 4-5 ماہ سے ایک ایشو چل رہا ہے, اور اس میں جو بیسک جو ریزن تھی وہ پیٹرول کے حوالے سے تھی. 8 کروڑ کی ملتان پولیس جو ہے وہ ڈیفالٹر ہیں, جو پی ایس او جہاں سے پیٹرول ان کو ملتا تھا. اب میرا خیال ہے دوبارہ معاملات دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے, جہاں اور معاملات ہو رہے تھے, تو وہاں پولیس جو ہے وہ کہتے تھے ہمارے پاس ہی آ جائے. بہت کم, کیونکہ پیٹرول تھا نہیں, نہ گاڑیوں کے پاس تھا, نہ. اب دوبارہ یہ سلسلہ, کل ہماری سی پی او صاحب سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مینیج کر لیا ہے, دوبارہ پیٹرول کا جو سسٹم شروع کیا ہے. یہ جو وجہ تھی, اس وجہ سے کرائم کی ریشو جو ہے میرا خیال ہے زیادہ بڑی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاشت, ناکے, پیٹرولنگ, ان تمام صورتحال میں جب ایک پتہ ملزمان دیکھتے ہیں کہ ڈالا یہاں سے گزر ہے یا چکا لگا رہے اس روڈ پہ, وہ اس طرح کی واردات نہیں کرتے ہوتے. تو جب ڈالا ہی نظر نہیں آئے گا یا پولیس کارڈ نظر نہیں آئے گی ان سڑکوں پہ, ان علاقوں میں, تو پھر چوری ڈکیت جو ہے ان کے حوصلے بلندی ہوں. اچھا, ایک تو ہم نے ظاہر سی بات ہے 1-5 پہ میں نے ابھی سر سے بات بھی کرنی تھی اس حوالے سے, کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ رویے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, پولیس کی طرف سے اس طرح کا جو رویہ ملتا ہے اس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, پولیس کے اوپر کیا ٹرسٹ کرنا, آنا ہی نہیں ہے, انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے, یا اس ایشو کو اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں کرنا, تو پھر ان کو کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل, رویوں کا بھی بڑا جو ہے وہ شہریوں, اب رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے بڑے زبردست. یہ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا, یہ تو کہیں گے نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں کہ فرنٹ ڈیسک کا جو ایک سلسلہ آیا, اس کے بعد اب انہوں نے اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے اسپیشل جو لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے, جو کہ یونیفارم میں نہیں ہوں گے, اور آنے والوں کو ویلکم. 2 اب الگ سیٹ اپ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. ایک جب آپ کی ایف آئی آر لاج ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے آئی او سے ملنا ہے, افسران سے ملنا ہے. ایک یہ کہ جب آپ پہلے جو بندہ جاتا تھا اس سے جس تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور پولیس وہ اب وہ سامنے نہیں. وہاں اس دن تو سی پی او صاحب آئے تھے, وہ چلے گئے تھے, لیکن بعد میں کال آئی تھی کہ جی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ابھی بھی ہم جب تھانے میں جاتے ہیں تو ہماری ایف آئی آر کے ابھی بھی ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اس طریقے سے پراپر جو ہے وہ نہیں ہمارا کہ فوراً سے جو ہے آپ کی ایف آئی آر. میں بلکہ آپ کیا کہیں گے ویسے سر اس بارے میں؟ اچھا, 2 ایشوز ہیں جو بیسیکلی جن کی بات کی گئی ہے نا. ایک تو 1-5 کالز پہ رسپانس کا, وہ پہلے ہی جس طرح مار صاحب نے بتایا
کہ وہ ایشو جو POL کا یہ ایشو کہہ رہے تھے وہ تو سم واٹ ایڈریس ہو گیا. اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, پولیس کی اپنی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, دیٹ واز دا ریزن, اس کے پیچھے جو بھی تھا. اچھا ابھی وہ ایشوز ایڈریس ہو چکا ہے. 2 ہفتے سے تو کم از کم میں ادھر یہاں آ چکا ہوں. 15 کی کالز کو بڑا اسٹرکٹلی ہم مانیٹر کرتے ہیں. مطلب اس چیز کے لیے میکنزم یہ ہے کہ جیسے ہی کال ہوتی ہے اس کے بعد کمپلیننٹ سے میرا سٹاف خود بات کرتا ہے کہ جی یہ آپ کی کال ہے, یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کس جگہ پہ موجود ہیں. اس کے بعد رسپانس ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ SHO کو کتنے بجے کال ریسیو ہوئی ہے. جو 15 کی کال اگر آپ کو مثال کے طور پہ ابھی 10:10 پہ ایک کال ریسیو ہوئی ہے تو 10 بج کے کتنے منٹ پہ SHO جو ہے وہ موقع پہ پہنچا ہے. دیٹ از دا رسپانس ٹائم جس کو ہم نوٹ کرتے ہیں. سیم از فار SDPO. اور اگر کوئی ہینیس ہوتا ہے تو اس میں SP خود بھی جاتا ہے. جس طرح سے ادھر کتب پور میں کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو فائر لگنے کا وقوع ہوا تو میں خود ادھر موقع پہ, اور کال کے 20 منٹ کے اندر میں موقع پہ خود پہنچ گیا. اس ٹائم کو تو ہم بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو مزید اس کی ٹرانسپیرنسی کو اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو بنانے کا جو ہمارے پاس نظام ہے, کہ جو جدید ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس لائیو لوکیشن کا ایک میکنزم ہوتا ہے. آپ موبائل میں جیسے ہی SHO وہاں پہ پہنچتا ہے, SDPO پہنچتا ہے, وہ مجھے لوکیشن اپنی بھیج دیتا ہے جی کہ میں موقع پہ موجود ہوں. موقع پہ موجودگی کے ساتھ وہ اپنی ایک تصویر بنا کے کمپلیننٹ کے ساتھ ہمیں بھیج دیتا ہے کہ جی موقع پہ موجود ہوں. لہذا اس چیز کو نہ صرف کنٹرول کے ذریعے بلکہ ڈبل چیک اپنے کنسرن جو سپروائزری آفیسر ہے وہ بھی کر رہا ہے. دوسری بات یہاں پہ کی گئی پولیس کے رویے کی. پولیس کا رویہ جو بھی آتا رہا وہ خود بھی ہنس پڑے. اس میں یہ جو پورا سال ہے, خاص طور پہ پولیس کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے, IG صاحب کا اسی چیز پہ ہے کہ پولیس کے رویے کو کس طرح سے ہم بہتر کیا جائے. اس میں جو ہماری فور موسٹ جو ہم نے سب سے زیادہ جس کے اوپر زور دیا وہ یہ تھا کہ 15 کی کالز پہ رجسٹریشن آف FIR کا اندراج جو ہے اگر وقوع کی تصدیق ہو جاتی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اس میں مینی فولڈ انکریز ہوا ہے. مطلب میں سٹیٹس اور فگرز کی بات اگر بھی کر لوں تو آپ اوور آل پنجاب کے اگر آپ صرف فگرز ہی اٹھا لیں کہ پچھلے سال کرائم رجسٹر کتنا ہو رہا تھا اور اس سال کرائم رجسٹر ہر تھانے میں, ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں کتنا ہو رہا. ایک چیز. دوسرا 2 میجر انیشیٹوز ہیں جو کہ پبلک پرسپشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کیے ہیں. سب سے پہلے ہمارا یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کا کہ جو ہمارا CM پنجاب محسن نقوی صاحب کا جو بیسیکلی ویژن تھا کہ تمام پنجاب کے تھانے جو ہیں وہ اس قسم کے ہوں کہ آپ کو اپنے علاقے کے اندر ایک جنرل تھا کہ ایک پولیس کی بلڈنگ جو ہے وہ سب سے بری بلڈنگ لگتی تھی, تو اب وہ پولیس کی بلڈنگ انشاءاللہ کم از کم ہم ملتان کی حد تک تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس اتوار تک کم از کم ہماری جو ہیں وہ بلڈنگز اپنے علاقے کی سب سے اچھی بلڈنگز ہوں گی. اس کے لیے مطلب ہمیں IG صاحب نے پوری اپنی کوشش کی. یہاں پہ ہمارے RPO صاحب اور CPO صاحب نے مل کر پورے جو ہمارے ملتان کے تھانے ہیں ان کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کی علیحدہ بنیاد پر ٹوٹلی ریفارم ان کو کیا جا رہا ہے. فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی ٹوٹل تقسیم کر دی گئی ہے. مطلب جیسے ہی کوئی آپ کا سائل کمپلیننٹ تھانے کے اندر آتا ہے تو ایک گائیڈ کانسٹیبل موجود ہے جو کہ اس کو سب سے پہلے ریسیو کرتا ہے. کیونکہ تھانے میں آنے والے جنرلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے یا ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو وہ گائیڈ کانسٹیبلز لگائے گئے ہیں جو کہ پڑھے لکھے اچھے کانسٹیبلز ہیں جو کہ اچھے انداز سے لوگوں سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کو کیومیٹک مشین جدھر سے انہوں نے جس طرح سے کوئی بھی آپ پاسپورٹ کے دفتر چلے جائیں, آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں, آپ کو ٹوکن سسٹم سے ٹوکن مل جاتا ہے. اسی طرح سے پولیس کا بھی کیومیٹک مشین سے آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے. خوبصورت ویٹنگ ایریاز ود اٹیچڈ واش رومز بنائے گئے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے, جس میں لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ ٹوکن فرنٹ ڈیسک جس پہ جا کے انہوں نے اپنی پرابلم کے ایڈریس کے لیے فرنٹ ڈیسک آپریٹر سے ملنا ہے, ادھر ان کا ڈسپلے ہو رہا ہے اور وہ اپنا جا کے اپنی پرابلم کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک آفیسر مارک ہو جاتا ہے جس کے پاس جا کے وہ اسی ٹائم اپنی بات بتا سکتے ہیں. تو ایک پورے کا پورا میکنزم اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے ذریعے جس میں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو کہ یہ وہ 4-5 کمرے ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا جو کہ فرنٹ اینڈ پہ ہوں گے. اس میں وکٹم سپورٹ آفیسر کا بھی کمرہ ہے, اس میں SHO کا کمرہ ہے,
اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کا کمرہ ہے کہ اگر مصالحت کے ذریعے کچھ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اس میں جو پبلک پرسیپشن کو گیج کرنے کے لیے یا اس کو جج کرنے کے لیے جو بنا رہے ہیں وہ ہمارا فیڈ بیک کا ایک میکینزم ہے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا. وہ کس طرح سے ہے کہ کوئی بھی بندہ جب تھانے میں آتا ہے وہ فرنٹ ڈیسک آپریٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو کوئی بھی اس کے بعد اس کا کوئی بھی سروس جو وہ حاصل کرتا ہے, چاہے ایف آئی آر تو ایک چیز ہے, اس کے علاوہ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے یا ویسے اس کی ای ٹیگ کی درخواست وہ حاصل کرتا ہے, تو اس کے اوپر ہی ہمارا ایک ان بلٹ کیو آر کوڈ موجود ہے. ٹھیک ہے, جس کے وہ کیو آر کوڈ کو وہ اپنے موبائل سے اسکین کر کے اور اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ آیا وہ تھانے میں جب آیا وہ کمپلین ہے, کس طرح کا ماحول ملا اور کس طرح سے ماحول ملا, وہ ایک پورا مطلب فیڈ بیک کا میکینزم ہے جو کہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور اس کو ایس پیز کے آفیسز سے بھی کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. جو گائیڈ کانسٹیبلز تھانے میں رکھے گئے ہیں وہ اس چیز کو, اور یہ ڈیلی بیسس پہ پچھلے 4-5 دنوں میں ہم نے اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کیا, اور آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہ فگرز شیئر بھی کر دیں گے کہ کس طرح سے آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کی ریشو جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, کہ لوگوں کا جو پولیس پہ اعتماد ہے یا پولیس کے بارے میں ان کی جو جنرل پرسیپشن ہے, کیا پولیس وہ اعتماد بحال کر پائی ہے یا نہیں, پولیس کے بارے میں جو جنرل پرسیپشن ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو رہی ہے. بالکل جی. ایسے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, چیف جسٹس کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو 3 روزہ ملتان کا دورہ ہے, اس حوالے سے بتائیے کیا کیا مصروفیات رہیں گی. عاصمہ چیف جسٹس گئے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ملتان میں, اس وقت بھی ملتان میں ہیں جسٹس محمد امیر بھٹی. ان کا کیونکہ آبائی ایریا جو ہے وہ ملتان ہی ہے, یہیں سے ان کی وکالت انہوں نے سٹارٹ کی, اور اس کے بعد اس لیے زیادہ جو ہے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں ملتان میں. اگر ان کی آمد کے حوالے سے بات کریں تو آج جو ایک تقریب ہے BZU میں, وہاں پہ گیلانی لاء کالج میں, وہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کرنی ہے. آج صبح اب مختلف کیسز کی وہ سماعت کر رہے ہیں, وہاں سے پھر وہ فری جب ہوں گے تو وکلا عہدیداروں سے جو ان کی ملاقاتیں ہوں گی. کل کا اسکیڈول بھی اسی طرح ہے, ایک شادی ہے وہاں پہ بھی جانا ہے, ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی شادی کی بیٹی ہے طارق باجوہ صاحب کی, مغیث شاہ ایڈوکیٹ ہے ان کی بیٹی کی. تو کیونکہ ان کا یہ سرکل ہے, احباب ہے, تو یہاں پہ آنا جانا جو ہے ان کا لگا رہتا ہے. لیکن بیسک یہ ہے کہ جیسے ہی چیف جسٹس آئے ہیں تو روسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. روسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی مین وہ کورٹس بھی کریں گے, جو اہم کیسز کی سماعت وہ خود کریں گے, صبح وہ خود سنیں گے. اس کے بعد جو وکلا کے آپ کے سامنے مسائل ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہماری ہائی کورٹ کی ہم بات کریں تو ہائی کورٹ 31 تحصیل اور ڈسٹرکٹ بارز اس کے انڈر آتی ہیں. تو اس لیے وہاں کے جو وکلا ہیں, جو عہدیداران ہیں, وہ ہائی کورٹ میں چیف صاحب سے ملاقات کی بجائے جب بھی وہ ملتان آتے ہیں نا, تو ان کی وہ کوشش ہوتی ہے یہیں پہ مل کے ان کو اپنے مسائل کے بارے بتایا جائے, پھر وہ مسائل حل کرنے کے لیے بھی وہ اپنی تگودو کرتے ہیں. تو یہ ان کے 3 دن کی جو مصروفیات ہے, جو ان کا شیڈول ہے, وہ آ چکا ہے اس وقت وہ ہائی کورٹ میں, اور ہم اس لیے آج تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں. صبح ہم نے ان کا ویلکم کیا, پھر ارسلان صاحب سے ہمارا رابطہ بار بار ہو رہا تھا, کیونکہ لوکیشن ہم نے چینج کی ہے, اس آفس کا تو پتہ تھا انہیں, لیکن یہ نیا آفس ہے, وہ گلی کہنا پڑتا ہے کہ شنگریلا کے سامنے جو ہے گلی. آپ تو پورا ایڈریس عمران جو ہے بتا رہے ہیں. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ساجد ہے ہمارے ساتھ کبیر والا سے, کیا کہنا چاہیں گے. جی سر, میرا ایک کوشچن ہے. جی جی. ہمارا تھانہ ہے نواں شہر. ٹھیک ہے. تحصیل کبیر والا, ضلع خانیوال. تو اس کے ایریے میں ایک اپنا گاؤں آتا ہے سلار وین خیمہ والا. جی جی. تو یہاں پہ اس طرح سے ہے میم کہ آیا دن واردات. اس کے علاوہ غریب لوگ ہیں یہاں پہ, ان کی دکانیں جو ہیں وہ لوٹی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سرے عام جو ہے لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں, اور وہی لوگ جو ہیں 1-2 دن اریسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے واپس آ جاتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو کے وارداتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. اب لوگ جو ہے تھانہ کچہری اس کے چکر سے بھی گھبرانے لگ گئے ہیں کہ ہم کیا رپورٹ درج کروائیں. اس نے جو ہفتہ 10 دن مہینے کے بعد پھر واپس آ جانا ہے, جیسے وہ واپس آئے گا وہ پھر مجھے نقصان پہنچائے گا. تو اس کے لیے کوئی پولیس اقدامات کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر.
لوگوں کے وہی نا تحفظ، اور اس حوالے سے لوگ ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس طرح کی ویسے یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھے ہیں واقعات کہ پولیس پکڑتی ہے اور کچھ ٹائم بعد جو ہے ملتان میں بھی ہیں، متحرک ہیں بڑے. جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی نا، یہ تو ویسے بڑا پرٹیننٹ کوسچن تھا ان کا، ایک خاص انہوں نے علاقے خانے وال کے متعلق کیا، اس کا تو مجھے اب ایگزیکٹ کیونکہ ہمارے کو تہوار میں نہیں آتا اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جنرلی جس طرح سے میں نے پہلے بات کی نا کہ ہمارے پاس اگر جیسے میں ادھر آیا تو کچھ 1-2 دن ہمارے پاس کچھ وارداتیں ہوئیں جس میں کچھ گینگ جو ہے لگا کہ یہ بہت زیادہ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیمز کو زیادہ متحرک کیا اور اس کے بعد سے مطلب ہم چونکہ ہمارے پاس تو یہی میکینزم ہے کہ کالز ریسیو ہوئی یا کوئی واردات ہوئی تو اس میں کم از کم ہمیں واضح بہتری نظر آئی ہے. کچھ گینگز کو ہم نے پکڑا بھی مظفر آباد میں، کتب پور میں اور جلیل آباد میں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کم از کم ابھی ہمارے پاس جو میجر کرائم کا جو ایک سرج اگر جسے کہہ سکتے ہیں کہ آنے کی جو چانسز تھے وہ ہم نے سم واٹ کنٹرول کیا ہے اپنی اس پالیسی سے. کیونکہ میرا جو خیال ہے کہ پیٹرولنگ آپ کے 2 آسپیکٹس ہیں کرائم کے، ایک تو یہ ہے کہ کرائم کی پریونشن ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ کرائم کی ڈیٹیکشن ہے. کرائم کی پریونشن میں آپ کی یہی پیٹرولنگ آپ کا میجر کردار ادا کرتی ہے، جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے کرائم ہاٹ سپاٹس ہوتے ہیں. کرائم میپنگ ہم کر لیتے ہیں کہ ہمیں میجر ایریاز کا پتا ہوتا ہے کہ کس ایریا کے اندر یہ وہ موسٹ افیکٹڈ ایریا ہے جدھر زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور کس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو کہ ہم سٹیٹس اور فگرز کے ذریعے جج کرتے ہیں. اور یہ وہ پیک ٹائم ہے جس پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. پورا ایک میکینزم جو ہے وہ سیف سٹی کے ساتھ مل کے لاہور کے ساتھ مطلب سینٹرلی یہ پریکٹس کی گئی تھی کہ کرائم میپنگ کی گئی. وہ کرائم ہاٹ سپاٹس جدھر زیادہ وارداتیں ہو رہی تھی، فگرز اور سٹیٹس ہمارے پاس موجود تھے کہ مثال کے طور پہ مظفر آباد کا یہ پوائنٹ ہے جدھر زیادہ واردات ہوتی ہے، ادھر بائک سنیچنگ کی واردات ہوتی ہے اور یہ 4 بجے یا 5 بجے کے قریب عموماً زیادہ واردات ہوتی ہے. تو وہ ہمارا وہ کرائم ہاٹ سپاٹ بن گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک پتہ چل جائے آخر آگے جو کرائم کر رہا ہے اس کو بھی تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اگر اب اس پہ پولیس جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں تو وہ اپنا ٹائم ٹیبل بھی تو چینج کر لیتے ہیں نا، ان کی بھی تو ٹیکنیک چینج ہو جاتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اب ہم نے وہ ایک اب یہی ہے کہ آپ ان کے جو رستے ہیں ان کو آپ بند کرتے جائیں کرائم میپنگ کے ذریعے. وہاں پہ یہاں پہ سینٹرلی ہمارا ابھی تک کوئی کوششیں جاری ہیں کہ سیف سٹی کا ایک نظام آ جائے کہ آپ کے پاس CCTV کیمراز ہوں. اچھا میں لوگ پچھلے دنوں اتنا ڈرے ہوئے تھے کیونکہ قتل کے ہم دیکھ رہے تھے جو ہے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، دن دہاڑے بھی آپ کو مار دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈکیتی کے بھی اور چوری کے واقعات بھی. اب تو نے کہ رات کو یار جیسے ابھی سردیاں ہیں تو لوگ شام کو 7 بجے کے بعد ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے لگتا ہے تاریکی چھا گئی ہے اور بالکل جو ہے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن روڈ پہ ظاہر سے اس طریقے سے رش نظر نہیں آتا. تو لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ یار ایک تو ہمارے یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کا بھی بڑا یہاں پر مسئلہ ہے، اس کے بعد جب اس طرح کا کرائم ہو اس کی وارداتیں جو ہے نا وہ پھر زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ سنیچنگ ہو گئی یا اس طریقے سے. مطلب جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ ہمارا کمپلیٹ آسپیکٹ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کر کے کرائم ہاٹ سپاٹس کے ذریعے کرائم میپنگ کر کے آپ کے وہ پوائنٹس ڈیٹیکٹ کر لیے. اب ان پہ آپ پیٹرولنگ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اگر واردات ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کتنا بہتر طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، بندوں کو ٹریس کر کے ان کو اریسٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ آپ کیسز کو ڈسپوز آف کریں، لوگوں کی ریکوریز کو انشور کریں. تو دوسری آپ نے بات کی نا، اسی طرح سے پھر کرائم میں بھی ہمارے اگر آپ کرائم کی بات کریں تو 2 میجر آسپیکٹس ہیں. ایک کرائم اگینسٹ پرسن ہے، ایک کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے. کرائم پر خلاف اشخاص اور جو مال ہے. مرڈر جو ہے جس کو قتل ہم کہتے ہیں، اس میں آپ اس طرح سے کسی بندے کی انٹینٹ کو جج نہیں کر سکتے. مطلب مثال کے طور پہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اگر میرے ذہن میں یا میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے اور میں اس کے بعد سوچ کے اور اس بندے کو قتل کر دیتا ہوں تو یہ وہ کرائم ہے جس کو میں بیسیکلی پریونٹ نہیں کر سکتا. ایک بیسک اگر ہم بات کریں کرائم اگینسٹ پرسن کو پریونٹ کرنا جو ہے اس کا کوئی میکینزم اس طرح سے نہیں ہے. ایک جنرل جو ایشو ہے مطلب 2 لوگ اگر آپس میں لڑ پڑے ہیں یا ان کی کسی بات پہ اختلاف ہے اور ان میں سے کسی نے ایک کو فائر مار دیا ہے، اس میں یہ تو ہے کہ جو پریویس اینمیٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے 2 متحارب گروہ ہیں یا 2 لوگوں کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، تو اس میں تو پولیس کے پاس میکینزم ہوتا ہے کہ ہم ان کے خلاف انسدادی کارروائی کرتے ہیں، ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ان سے بانڈز بھروائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گڈ بیہیویئر کو انشور کریں. لیکن کرائم اگینسٹ پرسن کو اس طرح سے پریونٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. ہاں جو بندہ واردات کے دوران اگر کسی کو فائر مارتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے یا اس دوران کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو پولیس کی زبان میں سب سے سنگین جرم گردانا جاتا ہے کہ آپ
کسی بندے کا مال بھی چھین رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنے زیادہ وائلنٹ ہو رہے ہیں کہ اس کو آپ قتل. اس طرح کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک تو آپ نے چوری بھی کر لی, ڈکیتی بھی کر لی, اور اس کے بعد آپ نے اس بندے کو. اللہ کا شکر ہے 2 ہفتے سے میں ادھر ہوں. مطلب ہم نے جو ابھی تک ہمارے پاس, اگر آپ کرائم اگینسٹ پرسن کی بات کریں تو ویسے تو میں نے جس طرح سے بتایا کہ اس کو ایسا پریونٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ابھی تک 2 ہفتے میں ہمارے پاس کینٹ ڈویژن میں تو قتل کی کوئی واردات نہیں رپورٹ ہوئی. سیم اگر کرائم اگینسٹ پرسن کی بات کریں تو ہمارے پاس کوئی اس طرح سے رابری ود مرڈر یا ڈیکوائٹی ود مرڈر کی کوئی واردات ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوئی. کوششیں ہماری جاری ہیں, انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں. چلیں جی, ہمارے تو کہتے ہیں کہ پولیس ظاہر سی بات ہے اعتماد اس پہ بحال ہو سکے, لوگوں کو تحفظ مل سکے. اچھا, جس طرح وکلا انتخابات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. الیکشنز کی ویسے تیاریاں چل رہی ہیں, اوور آل ہم بات کریں وکلا کے بھی الیکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں. الیکشن سر پہ آ چکے ہیں. اگلا مہینہ جو جنوری کا ہے, جنوری میں ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات ہوتے ہیں سالانہ, آگے فیبرری میں جا کے ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں. تو ابھی وکلا امیدوار بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں گا کہ پنجاب بار کی جانب سے جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ وکلا جو کروڑوں روپے کے خرچے, یہ پہلے ایسے ہوتے تھا کہ جو بھی وکیل سامنے آتا تھا وہ انتخابات لڑتا تھا, کمپین کرتا تھا, اور اب یہ بھی ایک یعنی کہ بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے. جیسے ہمارے دوسرے الیکشن ہوتے ہیں, جنرل انتخابات میں بڑا پیسہ خرچ ہونا اور پروٹوکول, وہی کہتے ہیں نا اب الیکشن میں آپ کبھی حصہ لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو. اب آپ گزرے وہاں سے کچہری چوک سے, آپ کو بڑے بڑے پینافلیکس دے کے پتہ چل جائے. اس کے علاوہ جو کھانوں کا سلسلہ ہے, کروڑ 2 کروڑ روپے کا ایک امیدوار جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اچھا, خود بھی وکلا جب اکثر میرے شو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ یہی بات, یہ والا جو نظام ہے نا اس کو بند ہونا چاہیے. جو ایماندار ہے, جو واقعی ڈیزرونگ ہے اور واقعی وہ معاملات سنبھال سکتا ہے بار عہدیدار کے طور پہ, لیکن پیسہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا. اس سے ہوا نقصان کیا ہوا, ایسے وکلا زیادہ سامنے آ رہے ہیں جو بہت زیادہ بزنس مین ہیں, جو امیر ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں, وہ الیکشن لڑتے ہیں کیونکہ 1 کروڑ 2 کروڑ ان کے لیے 3 کروڑ عام سی بات ہے, وہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھلانا یہ وہ, تو پھر وہ جیت جاتے ہیں. اور پر جیتنے کے بعد جو 3 کروڑ لگاتا ہے وہ 6 کروڑ نکالتا بھی ہے. تو یہ ایک الگ ایشو ہے. تو اس لیے نا پنجاب بار میں اوپن بات کر دی ہے, کیونکہ میرا وکلا اور پولیس کے ساتھ سارا دن معاملات, میرے بیٹ ہے یہ. تو اس میں یہ ہے پنجاب بار نے اس کو روکا ہوا ہے, ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ ایک سائز ہے, اس سائز تک کے بینر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف چائے تک دے سکتے ہیں, بڑے کھانے نہیں. اب ہر ہوٹلز میں, بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوا پہلے اتنی مہنگائی ہے, ہاں اتنی مہنگائی ہے, وہ سارا سال اب کھلانا, پورا سال کھلاتے رہتے ہیں مختلف گروپوں کو وکلا کی, اور اس کے بعد جو ہے تو یہ ایک بیڈ جو امپیکٹ ہے وہ آ رہا ہے. پنجاب بار کو چاہیے کہ ایسا جو امیدوار جو رولز کی خلاف ورزی کرے اسے نااہل قرار دے دیں. بالکل جی, اس پہ مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا عمران, جس طرح ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہیں, بائکس کا اسپیشلی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وارداتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی تھیں, موبائل اور اندر کی. اس کی صورتحال بتائیے گا ابھی کرنٹ کیا چل رہی ہے؟ بائکس کی جو میں صورتحال تو بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے. روزانہ ہر تھانے کی حدود سے 3-4 بائکس جو ہے یا چوری ہو جاتی ہیں, وہ چھین جاتی ہیں. میں اوورال ملتان کی بات کروں تو 30 موٹر سائیکلیں بھی پر ڈے آپ کی چوری اور سنیچنگ ہو رہی ہے. موٹر سائیکل اتنی مہنگی ہو گئی ہے, 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک 1.5 لوگوں کے لیے بہت زیادہ. تو ہاں یہ پرابلم بن گئی ہے. تو اس حوالے سے پہلے کیا SOP تھی کہ گھر کے باہر لاک کر کے, یہ ایک اویئرنیس بھی لوگوں کو دی جاتی تھی, وہ بھی سارا سلسلہ تھا. لیکن اب سنیچنگ کا بھی اس میں ہم دیکھیں اوورال 15 سے 20 موٹر سائیکلیں اس وقت بھی ملتان میں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, سنیچ یا تھیفٹ, یہ دونوں. اب یہ جا کہاں پہ رہی ہیں, ہم نے بارہا کہا کہ یہ کہاں جا گینگز پکڑے جائیں گے. زید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, یہ کہیں گے بھی صحیح, گینگز بھی پکڑے جاتے ہیں, ہم آن کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک 15 دن بعد گینگ سے 8 موٹر سائیکلیں ریکور. یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو کوئی اس طرح کا کوئی جرمانہ کیا جائے یا ان کو اس طرح کی کوئی سزا دی جائے. جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ باہر نکل کے آتے ہیں اور پھر انہوں نے کوئی اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہیں, پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا ان کو پکڑنے کا یا ان کو پھر چھوڑ دینا. اچھا, میں اس چیز کو تھوڑا سا کنٹیسٹ اس طرح سے کروں گا کیونکہ ہم تو ڈیلی بیسس پہ نا اسٹیٹس اور فگرز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. کرائم ڈائریز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں
کہ کتنا کرائم ہو گیا, کیا ہو گیا. تو میرے پاس اگر کینٹ ڈویژن کی ہم بات کریں جو کہ سب سے زیادہ, اگر آپ کہیں کہ ملتان کی کرائم کے لحاظ سے سب سے بڑی ڈویژن ہے, کرائم انفیسٹڈ ہے سب سے, تو میرے پاس اگر ڈیلی آن این ایوریج 7 میرے تھانے ہیں تو موٹر سائیکل چوری کی آن این ایوریج 4 سے 5 FIR ہیں. صحیح, مطلب آن این ایوریج میں بات کروں کہ 4 FIR ہیں جو کہ ایک دن میں رجسٹر ہوتی ہیں 7 تھانوں میں. صحیح, دیٹ میکس کہ آپ کے پاس 2 تھانوں میں کی حدود سے ایک موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے. موٹر سائیکل سنیچنگ کی اگر میں بات کروں تو میرے پاس آن این ایوریج 3 دن بعد پوری ڈویژن میں ایک موٹر سائیکل سنیچنگ کی واردات ہوتی ہے. صحیح, یا کوئی ایسا دن ہوگا میں آپ کی بات سر کاٹوں گا. 2 تھانوں میں ایک موٹر سائیکل, ہم نے بھی کہا 15 سے 20 ڈیلی ہو رہے ہیں, 31 تھانے ہیں تو ہاف کر لیں تو 16, 15, 16 تو وہی بات. ہم نے بھی اوکے کیا ہے, اس میں کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ٹریس آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. اگلی جو آپ نے بات کی, جو اس کا دوسرا پارٹ تھا آپ کے سوال کا, دوسرا پارٹ یہی تھا کہ کہاں جا رہی ہیں گینگز, پکڑے جاتے ہیں 8 دن بعد. اس کے بعد نیکسٹ آپ نے بات کی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر ان کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے, اب پولیس جو ہے نا وہ کسی ضابطے قانون کے تحت ہی کام کر سکتی ہے. ہمارے پاس 2 قوانین ہیں. FIR ہم نے رجسٹر کرنی ہے ضابطہ فوجداری کے تحت, کوڈ کرمنل پروسیجر جو کوڈ ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے جو بندے کو جرم کا جو اس کو سزا دلوانی ہے وہ تعزیرات پاکستان ہے, پاکستان پینل کوڈ. ٹھیک ہے, ہم نے ان دونوں سے جو سزائیں لکھ دی گئی ہیں تعزیرات پاکستان میں اور جو ضابطہ بنا دیا گیا ہے, جس طرح سے چالان آپ کا 173 ضابطہ فوجداری کے تحت ہی جانا ہے, ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے. جو آپ نے بات کی نا کہ ان کو کچھ جرمانے کیے جائیں, اس طرح کا کوئی میکینزم آپ کے پاس قانون میں موجود نہیں ہے. جرم ڈیفائنڈ ہے, جس طرح سے اگر بائک چوری ہوئی ہے اس کا جرم ڈیفائنڈ ہے, اس کی سزا ڈیفائنڈ ہے. آپ کی سنیچنگ کی واردات ہوئی ہے, اس کا جرم ڈیفائنڈ ہے, اس کی سزا ڈیفائنڈ ہے. تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی بندوں کو چلان کر سکتے ہیں. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں خاص طور پہ اگر سنیچنگ کی واردات ہے جس میں بندوں کا آمنے سامنے ٹاکرا ہوا ہوتا ہے, اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ شناخت پریڈ کے ذریعے بندوں کو چلان کیا جائے, کیونکہ وہ پھر کیس کو ہمارے کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے بندے کو ٹرائل سٹیج پہ. اب اس کے بعد وہ ایک الگ بحث ہے جس کو کہ پورے کا پورا, چونکہ اس میں کرمنل جسٹس سسٹم کا پولیس ایک عنصر ہے, اس کے اندر آپ کا دوسرا عنصر آپ کی جوڈیشری ہے, اور اس میں تیسرے آپ کے مین سٹیک ہولڈر آپ کے وکلا ہیں, اور چوتھی آپ کی پروسیکیوشن ہے. جب تک یہ چاروں جز جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے جو کرمنلز کو سزا دلوانی ہے, تو تب تک اکیلی پولیس جو کہ اس کرمنل سسٹم کا ایک جزو ہے وہ اس کو انشور نہیں کر سکتی. تو ہم اپنے طور پہ شناخت پریڈ کے ذریعے پراپر طریقے سے کیسز بنا کے لوگوں کو چلان کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کس طرح سے چھوٹ جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے جس پہ ہم ایک ٹوٹلی ایک پورے کا پورا سیگمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ایک پورے کا پورا میکینزم. صحیح ہے. اچھا, ابھی منشیات فروش بھی ہمارے ہاں, کیونکہ اگر جس طرح کرائم کی اگر بات کریں کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ اسپیشلی منشیات کے اوپر جو ہے, کیونکہ منشیات فروش جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ان کے لیے بڑھاؤں گا بھی صحیح منشیات فروشی پہ. سر کا ایریا تھانہ ممتاز آباد, اور ممتاز آباد میں وہاڑی چوک کا بھی کچھ حصہ ایریا آتا ہے. آپ کبھی وہاڑی چوک وہ فاطمہ جناح کے ساتھ نہر پہ جائیں نا, تو ایسے لمبی لائنیں جو ہے وہ نشائیوں کی بیٹھی ہوتی ہیں. اچھا, نشائی ادھر بھی, اور چلڈرن کمپلیکس کے آپ بیک سائڈ پہ جائیں تو آپ کو ایون کی پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, وہ لے جائیں گے انہی کے لیے سر درد ہے. یہ ٹکریں مارتے ہیں, خود کو پریشان کرتے ہیں, اور پولیس کیا کرے, لیکن جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا, اس پہ بھی اس پہ کام ہونا چاہیے. ایک بڑا اچھا انیشیٹو ابھی موجودہ رجیم میں لیا گیا تھا, یہ صاحب کا انیشیٹو تھا. تقریباً ہر ضلع کے اندر جو ہے نا وہ ڈرگ ریہیب سینٹر پولیس نے بنا دی. چونکہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ ڈرگ ڈیلرز ہیں, ڈرگ پیڈلرز ہیں, زیادہ ہمارا فوکس ان پہ ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ جس طرح سے ابھی یہ بات ہوئی کہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اگر سڑک کے کنارے لوگ بیٹھیں, بالکل ان کو روکا جاتا ہے اور اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ اس طرح کوئی چیز نہ ہو. لیکن ان لوگوں کو پکڑ کے, چونکہ یہ بیسیکلی اگر ہم اپنے قانون کے بھی رو سے دیکھیں تو ان کو آپ پھر اتنا کی
ان کے اوپر برڈن ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو تو دنیا کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ڈرگ ریہیب سینٹر ہماری اپنی پولیس لائنز میں بنے جن میں ان کو باقاعدہ جو اس طرح کے آپ کے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے اور ایک پورے کے پورے میکنزم کے تحت ایک پورے کے پورا ان کا 15 دن کا یا 1 ماہ کا جس میں ہمارا اپنے ڈیڈیکیٹڈ سٹاف لگایا ہوا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ ریہیب سینٹرز میں پرائیویٹ بھی ہیں لیکن اپنا پولیس نے ڈرگ ریہیب سینٹرز بنائے ہیں جس میں ان کو پراپرلی ان کی ریہیب کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اس سینٹر کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا آپ کی اجازت ہو؟ جی بالکل بالکل. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ امتی تال پہ وہ موجود ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، پولیس بھی، وہ وہاں لے جاتے ہیں نشائیوں کو، وہ یہی ڈوز دیتے ہیں، نشہ دے کے کم کرتے جاتے ہیں، اس کے متبادل انجیکشن اور میڈیسن چلتی ہیں اور وہ ٹھیک کر دیتے ہیں 1 مہینہ 2 اور 3 تک. اب ایک جو میرا جاننے والا تھا، کسی دوست کا بھائی تھا، اس کو ہم لے گئے وہاں پہ، انہوں نے کہا بھائی لکھ دیں اگر یہ بھاگ گیا نا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اب کیا ہے کہ وہ 2 دن تو پیرا یہ بھی دیتے رہے، 2 دن وہ رہا، 2 دن بعد بھاگ گیا. اب نشائی کہاں پہ وہ ریہیب سینٹر میں خود سے رہے گا؟ کوئی اس طرح کا جیسے آپ تھانے سے نہیں نکلنے دیتے نا، وہاں پہ بھی سیکورٹی. اچھا وہاں سے یہ پرائیویٹ لے گئے، 1 مہینہ انہوں نے علاج وغیرہ کیا، ابھی دوبارہ یہ ایسا گندا نشہ ہے کہ بندہ نکل نہیں سکتا اس سے باہر. تو ریہیب سینٹرز میں کم از کم جو ہے ان کو بھاگنے نہ دیں، وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. اسپیسیفک کیس میرے نوٹس میں اسپیسیفک بات کر رہے ہیں نا وہ میرے نوٹس میں نہیں، لیکن جنرلی مطلب اس چیز کو تو انشور کیا جاتا ہے کہ جو اس طرح کا کوئی واقعہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے کوئی حوالات، وہ سختی نہیں ہے اتنی. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے حوالات سے کوئی بندہ نا بھاگ گیا تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے. اور یہ ایک اسپیسیفک ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو منشیات فروش ہیں، جو بیسیکلی جو ڈیلر ہیں، ڈرگ ڈیلر ہیں، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن لیا جائے. اچھا ابھی کیونکہ بچے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل کر مطلب انہوں نے فیملی کو بھی انوالو کیا ہوتا ہے کہ اچھا وائف ہے، ہاں تو بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر ان کی اپنی پوری فیملیز اور پورے رشتہ دار ہی پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے تھرو جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس کے خلاف نا ایک مکمل کریک ڈاؤن جو بھی ہمارا یہ آرگنائز کرائم جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ آپ کی ڈرگ پیڈلنگ ہے، آپ کا اس کے علاوہ اگر جوا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی شراب فروشی کے اڈے ہیں، ان کے خلاف ایک پراپر آج کل ہماری پولیس ملتان پولیس نے بھی ایک کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. سینٹرلی ایک کیمپین چل رہی ہے جو ہمارے پاس اس چیز کے ڈرگ پیڈلرز کی ہمارے پاس جو بھی ہماری انفارمیشن کے تھرو ہم نے لسٹ گیدر کی ہیں ان کے اوپر پراپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے. اگر آپ فگرز میں بات کریں تو ہمارے پاس ہر تھانے میں میں ملتان اکراس ملتان بات کروں گا، ڈیلی بیسز پہ ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، FIRs رجسٹر کی جا رہی ہیں اور ان کو ہم بیہائنڈ دا بارز لے کے جا رہے ہیں. تو ایک پوری کیمپین اسپیسیفکلی آج کل جو ہے نا وہ اس کے اوپر خصوصاً چل رہی ہے اور ڈیلی بیسز پہ FIR رجسٹر ہوئی. اور اس کو کرو کرنے کے لیے چونکہ فوکس اسی پہ ہے کہ جب تک ہم ڈرگ ڈیلرز پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کو نہیں پکڑیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر پراپر کیمپین چل رہی ہے اور انشاءاللہ واضح فرق جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا بہتر پیسے جب پائیں. یہ تو اچھی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ عمران کچہری کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس کی پارکنگ کا ایشو بھی کافی ہے. ابھی ہم لوگ ٹریفک کے مسائل بھی ہمارے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ وہ پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوا تھا ابھی اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آیا وہ پروجیکٹ چل بھی رہا ہے یا رک گیا؟ آپ کو کسی نے نا خفیہ اطلاع دے دی ہے کہ وہ پروجیکٹ رک گیا. یہاں پہ ملتان میں ہائی کورٹ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے، ایڈمن بلاک بن رہا ہے اس کا. جسٹس محمد قاسم خان سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ منظور کیا تھا. اور آپ کی کچہری میں سٹی جوڈیشل کمپلیکس پولیس لائن سے 22 کنال کی جو زمین تھی وہ ایکوائر کی گئی اور اس پہ 11 منزلہ ایشیا کا سب سے خوبصورت کمپلیکس یہاں تعمیر ہونے جا رہا ہے. اب جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں جب باہر نکلیں گی تو آپ کو وہ بلڈنگ ضرور نظر آئے گی یہ جو بننے جا رہی ہے. اور جو بن رہی اس وقت 4 سے 5 اس کے جو ہے وہ بن چکے ہیں اور 11 منزلیں اس کی بننی ہیں. اب ہے کیا، آپ نے ایک مخصوص بات کر دی پارکنگ کی، جو کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ اس پہ کام رک گیا ہے، اس پہ واقعی کام رک چکا ہے. پارکنگ پلازے پہ جو اس کے گراؤنڈ کی کھدائی تھی وہ ہوئی، اس کے بعد پلر بنے اور اس کے بعد وہاں کام رک گیا ہے.
اب کیا ہے کہ بار عہدیداران نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس ابھی موجودہ ملتان میں آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی بارہا انہوں نے، کیونکہ ان کے جو اتھارٹی ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہی ہوتے ہیں، وہی ان کے الگ سے فنڈ ہوتے ہیں، وہی جاری کرتے ہیں. یہ بند ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لازمی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جنرلی اس میں 2-3 جو آج کل ایک جو بہت زیادہ اس میں ہم کیمپین چل بھی رہی ہے، یہ انڈر ایج جو آپ کی ڈرائیونگ ہے، موٹر سائیکل بچے جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ایک جنرل بات ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت سختی سے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور پولیس اس چیز کو انشور کر رہی ہے کہ انڈر ایج ڈرائیونگ نہ بائکس پہ اور نہ کارز پہ. میکسیمم FIRs کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، اور اس میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اب اس میں جو میرا مین میسج ہے وہ بچوں کے والدین کے لیے ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ جو بچہ 18 سال سے کم عمر ہے، جس کا ابھی شناختی کارڈ اور خصوصاً ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ گاڑی یا موٹر سائیکل اس کو نہ دیں. اگر وہ گاڑی یا موٹر سائیکل دیں گے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی FIR رجسٹر ہوگی. اب FIR جب آپ کے اوپر رجسٹر ہو جاتی ہے، جو کہ سب سے زیادہ اہم بات ہے اور جو کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کہ وہ آپ کا پھر ایک کرمنل ریکارڈ اس بچے کا بن جاتا ہے. جب وہ کرمنل ریکارڈ بن گیا، اب FIRs اس طرح سے نہیں ہے کہ مینول FIRs رجسٹر ہوتی ہیں، وہ آن لائن سسٹم ہے. وہ FIR رجسٹر ہو جانی ہے، آپ کا کرمنل ریکارڈ بن جانا ہے، اور وہ فار لائف ہے. صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اپنے جو ہے وہ پہلے ہی آپ جو ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. ٹائم ہمارے پاس کیونکہ بہت شارٹ ہے، تو بہت شکریہ. عمران آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں راشد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے، بیگم بیلم حسنین کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ سینئر ممبر ہیں جی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا، میم سے تو جانیں گے ان کی جرنی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے. الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح جو ہے وہ کس طرح اپنا پرفارم کر رہی ہے، ان کی جرنی بھی جانیں گے. سیاست میں کیسے آئیں، کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس. سر سے ہم جانیں گے اس ٹائم جو ہمارے پاکستان کی معیشت ہے اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، انڈسٹریز کی کیا صورتحال چل رہی ہے، اور جس طرح بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے آنے والے جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اس سے کیسے گزرے گا، اور پاکستان ترقی کی طرف جو ہے وہ کیسے جا سکتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. سر، اس ٹائم چیمبر آف کامرس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. آج بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور 22% پالیسی ریٹ کا نیچے نہ آنا، 7-8 مہینے سے ایک جگہ پر ہی کھڑے رہنا، یہ بہت تشویشناک ہے. اور ان حالات میں جب کہ گیس اور بجلی کی پرائسز بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، انرجی پرائسز ہماری اسکائی راکٹڈ ہیں، تو ایسے حالات میں کاروبار کرنا، انڈسٹری چلانا بہت ہی مشکل ہوا ہے. اور پھر جب جو ہائپر انفلیشن چل رہی ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے ڈومیسٹک مارکیٹ کا سائز شرنک ہو رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. روس یوکرین کی جنگ ابھی تک بند نہیں ہوئی، اور بیچ میں یہ اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ شروع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی سلو ڈاؤن کا شکار ہے. اور آپ دیکھ ہی لیں، ایئر ٹو ایئر ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً $3.2 بلین کمی کے ساتھ جا رہی ہے پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں تو. باقی اللہ کا شکر ہو گیا کہ اس سال ہمارے ملک میں کپاس تقریباً 80 لاکھ گانٹھ ہو گئی، جو کہ پچھلے سال صرف 45 لاکھ گانٹھ تھی. باقی ہم تو کسی وقت 1.48 کروڑ گانٹھ تک پیداوار تھی ہمارے ملک کی، مگر انفارچونیٹلی ہماری ماضی کی حکومتوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور کاٹن کو ایک اپنی پرائورٹی کے اوپر نہیں رکھا، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ہماری یہ حالت ہو گئی کہ اب جتنی ہم کپاس خود پیدا کرتے ہیں اتنی ہی ہم کو امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے،
جو کہ پھر اگین ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا باعث بنتی ہے. ہم زرعی ملک ہو کر ہم گندم اور کپاس جیسی چیزیں اگر امپورٹ کریں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں ییلڈ بہت کم ہے. آپ دیکھ لیں ارد گرد کے ملکوں میں, بلکہ انڈیا سے ہی موازنہ کر لیں کیونکہ سب سے بڑی تو سرحد ہماری انڈیا کے ساتھ ہی لگتی ہے, تو لاہور سے 12 کلومیٹر بعد ہندوستان شروع ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ 50 من ییلڈ اٹھا رہے ہیں پر ایکڑ, اور ہمارے یہاں پر 30 سے 32 من جس کی آ جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جی میں نے کوئی مارکا مار لیا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ سب باتیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں. ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم نے ادھار لیے ہوئے ماضی میں بہت زیادہ, ہماری آنے والی نسلوں تک مقروض ہیں, اور ان کے پیسے دینے کے ادھار کے اوپر جو سود ہوتا ہے اس کے بھی سود بھی دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے لیے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ 12 دسمبر والے پروگرام میں پاکستان کا نام نہیں ہے بورڈ میں, تو ہم سب کو اب پریشانی لگی پڑی ہے کہ اب تو بات یہ دسمبر میں تو نہیں اختتام پذیر ہوگی, یہ تو جنوری یا فروری تک چلی گئی ہے. تو ایک 2 مہینے ہی اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ بہت ہی برا اور ایڈورس افیکٹ آتا ہے اکانومی کے اوپر. اور بڑی مشکل سے ڈالر کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور وہ بھی ٹرو ویلیو پہ تو نہیں آئیں. ٹرو ویلیو تو جتنے بھی بڑے بڑے معیشت کار ہیں, میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ٹرو ویلیو 245 سے 250 کے درمیان ہے. مگر ابھی بھی آپ بینک ریٹ ہی دیکھ لیں 285-86 چل رہا ہے. تو یہ ساری مشکلات ہی ہیں, اور ان مشکلات کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم نے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, اور بھاگ کر تو کہیں جا نہیں سکتے. تو ہمارا تو سب کچھ یہیں اس ملک میں ہی ہے, اور ہماری اولاد نے بھی یہیں رہنا ہے. ہمارا تو اس ملک سے باہر کوئی نہ کوئی اثاثہ ہے, نہ کوئی جائیدادیں ہیں. تو ہم نے تو یہیں رہنا ہے, جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں ہم نے تو گزارا کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ایسی ہے, چیلنجز ہیں جی بالکل, اور اس کو فیس بھی ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. اچھا میڈم سے جانتے ہیں, میڈم سیاست کے حوالے سے آپ کی جرنی کیسی رہی, کس طرح سیاست کے ساتھ جڑی؟ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں, پھر ہم آ جائیں گے الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں جی, میرا پہلے تو اللہ کی طرف سے یہ سب ہوتا ہے سلسلہ. میرا یہ تھا کہ میری والدہ بیگم نادر خاکوانی, وہ انہوں نے جی پیپلز پارٹی پہلے دن سے جوائن کی جس دن بھٹو صاحب نے لاہور میں اس کو بنایا تھا. اس وقت ان سے جوائن کی, ہم تو آئی واز ان اسکول. سو وہ پھر سلسلہ ہمارے گھر میں پالیٹکس کا چلتا رہا, لیڈیز کا بھی آنا جانا. پھر اس کے بعد بیگم, مطلب میں آئی واز ان اسکول, تو میں بھٹو صاحب سے پہلی دفعہ ملی تھی. اچھا. تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے پوچھی تھی آپ کس اسکول میں پڑھتی ہیں. سو مطلب دیٹ واز مائی بگننگ وتھ اے بگ مین. تو اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو, کیونکہ مطلب میری والدہ کے ساتھ ان کی اتنی ہو گئی تھی آپس میں کوآرڈینیشن کہ وہ ہمارے گھر لاہور میں آ کر رہتی تھیں اور ملتان والے گھر میں. اچھا. تو اس طرح پھر وہ جب انہوں نے آنا تو لیڈیز کی میٹنگ ہونی. سو وہ بھی آئی واز اے سائلنٹ, جس کو کہہ رہے ہیں نا دیکھنے والا کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, خاموشی سے دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. تو اس طرح جی وہ آہستہ آہستہ آئی واز گرومنگ ان دیٹ ایٹماسفیئر. پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح پھر پیپلز پارٹی کا بڑا عروج ہوا, بڑی 70 کی الیکشنز ہوئی, تو وہ بھی ہمارے گھر میں پورا, کیونکہ بھٹو صاحب اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے. صحیح. تو ہمارا گھر کیمپ آفس تھا. سو وہ بھی سارا دن گیما گیمی ہو رہی ہے, اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. پھر آفٹر دیٹ مطلب جو اقتدار میں بھی آئے بھٹو صاحب, وہ بھی ہم نے دیکھا. مطلب مجھے بیگم بھٹو نے میری والدہ کو اور مجھے ہمیں پریزیڈنسی میں انوائٹ کیا. وی اسٹیڈ دیئر فار فیو ڈیز. سو اٹ واز آل اے بگ گرومنگ اینڈ آل دیٹ تھنگس. پھر اس کے بعد مطلب ہارڈ ٹائمز بھی بہت آئے وچ مائی مدر فیسڈ. انہوں نے نہیں پیپلز پارٹی چھوڑی اور انہوں نے فیس کیا, اور اس میں وہ ہاؤس اریسٹ بھی ہوتی تھیں, جیل بھی جاتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہو رہا تھا. سو اینی ہاؤ آل یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد جلسے جلوسوں میں بھی میں جایا کرتی تھی. ہاں جی جایا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ 86 میں
पाकिस्तान जब आई थी ना पहली दफा, तो फिर मेरी वालदा के घर ही ठहरी थी। अच्छा। बहुत अरसा वो भी, मतलब हमें इस चीज का अभी भी आफ्टर सो मेनी इयर्स अभी ये हमें अभी भी फख्र है कि हमने उनकी मेजबानी की, और फिर बहुत अच्छी तरह मेजबानी की, कि सारा हमारे घर के आगे सब होती थी एजेंसीज और सब आपको पता ही है जो होता है, लेकिन ठीक है। आप अच्छा, जब आप सियासत का हिस्सा बने, जब मैं प्रैक्टिकली जिस सियासत में, जब मुझे बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने 1990 में मुझे पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया, तो वो फिर मेरी, उसको कहते हैं ना स्टार्ट, वो पिछली तो साइलेंट स्टार्ट थी, ये एक्टिव स्टार्ट थी। तो इससे फिर आई स्टार्टेड ऑफ विथ बड़े साल में, कोई 27 इयर्स पंजाब की सदर रही। सही। हाँ जी, और फिर उसके दौरान मैं 3 बार यानी कि 15 इयर्स MNA भी रही। सही। सो एक्टिव लाइफ मैंने अपनी जवानी में गुजार ली। अच्छा, अब पहले जो आपने देखा, आपने एक सियासत का टाइम गुजारा, अभी वाली जो सियासत देखती हैं, क्या फर्क देखती हैं? दैट इज क्वाइट डिफरेंट। जो पहले वाली थी, मतलब मैं तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बताऊंगी, या इन जनरल, पहले लोग बड़े मुखलिस थे, लोगों को पार्टी का, मतलब पार्टी के लिए काम करना या पाकिस्तान के लिए काम करना ये फख्र समझा जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच जरा डिफरेंट हो गई, अब इकोनॉमिकल ज्यादा हो गई है। अब तो हालात भी जरा डिफरेंट है, हालात भी बहुत डिफरेंट हैं, और सोच भी जरा डिफरेंट हो गई है। तब बेनजीर भुट्टो थी, वो खुद भी बड़ी एक्टिव थी, उन्होंने पार्टी को बड़ा संभाल के रखा हुआ था। अब भी खैर बिलावल साहब इज डूइंग हिज वेरी बेस्ट लाइक हिज मदर। अजरदारी साहब भी जाहिर है उनके साथ पूरा ताउन हर चीज में उनका होता है। बहरहाल दे आर ट्राइंग द वेरी बेस्ट, और अल्लाह करे इन इलेक्शंस में हालात बेहतर हों। और ये मतलब मैं ये कहूंगी कि इट शुड बी ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और कोई मतलब ब्लडी इलेक्शन ना हो, पुरसुकून हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ना जानी ना माली। मतलब है कि पाकिस्तान में पुरसुकून पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं, परेशानियां हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट हालात हैं, तो इसलिए डर तो लगता ही है ना कि खैरियत से हो जाए सब कुछ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी तो लोगों के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि इलेक्शंस हो जाएं, ताकि मुल्क में ये भी बहुत बड़ी बात है कि हो जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह 8 फरवरी का जो है वो बिल्कुल जी। और आपकी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जानना चाहेंगे, खवातीन किस तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी भी कोई तैयारियां चल रही हैं? आप भी कोई इलेक्शन के हवाले से? मैं तो अब नहीं कोई इलेक्शन लड़ रही। अच्छा। और मैं बल्कि हंसती हूँ, मेरे बच्चे भी मुझसे हंसते हैं कि अम्मी यू हैव प्लेड योर इनिंग्स, यू टेक रेस्ट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं रेस्ट करने की। बहरहाल ठीक चल रहा है सिलसिला। तो ये देखिए, हर एक को काम करना पड़ता है इलेक्शंस में। इलेक्शन की एक, अगर आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी हैं तो आपको काम करना पड़ता है। हाँ, चाहे उसके लिए कन्वेंसिंग करें, कन्वेंसिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू हैव टू कन्विंस पीपल, दैट्स नॉट एन इजी गेम। नो, जो तो आपके हैं हामी वो तो आपके साथ खड़े हैं, तो जो न्यूट्रल है उनको कन्विंस करना बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए खवातीन, अब लोगों में शऊर बहुत आ गया बिकॉज ऑफ द मीडिया और मोबाइल्स एंड एवरीथिंग, इतना लोगों में शऊर आ गया है कि अब लोगों को तो बहुत कुछ पता होता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि जाहिर से पहले इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी एडवांस है, अभी तो बहुत एडवांस है, अब तो बहुत कुछ पता होता है। हाँ, अभी आप देखते हैं तो आपके एक 1 क्लिक पे आपको तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं जी। तो वो लोगों के लिए अभी है कि सियासी शऊर भी जो है ना वो अब जागता जा रहा है, कुछ ज्यादा ही जाग पड़ा है। कुछ ज्यादा जाग पड़ा है। पहले कहते थे पहले जी अखबार ही हुआ करती थी ना जिससे वो नॉलेज लेते थे। अब तो वेरियस चैनल्स हैं, इतना कुछ है अब तो। मेरा ख्याल है हमारे स्टाफ को हमसे ज्यादा पता होता है व्हाट्सएप में। अच्छा, सर से भी जानेंगे सर, इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां तो चल ही रही हैं, पाकिस्तान को आप किस तरह से देखते हैं कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी मजीद, या जिस तरह अभी महंगाई चल रही है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए मसाइल हैं, इंडस्ट्रीज हमारी काफी सारी बंद हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दोनों ही सूरतों में कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। जो इस वक्त निगरान हुकूमत चल रही है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। इन्होंने आने वाले दिनों में दोबारा इलेक्शन जीतकर वोट लेकर दोबारा नहीं आना, तो इनके पास वो लीवरेज है कि ये सख्त फैसले कर सकते हैं।
جبکہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ووٹرز کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں کافی بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مشکل فیصلے لینے سے گھبراتی ہیں. مگر دوسری طرف نگران حکومت چونکہ قانون سازی نہیں کر سکتی اور لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنا سکتی اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کر سکتی، تو اس لیے ملک کے اندر ایک مستقل حکومت کا بھی ہونا ضروری ہے. باقی اصل بات یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں اور جو بھی پارٹی جیت کر سامنے آئے اس کو 5 سال کا میرٹ مل جائے اور وہ 5 سال کے لیے حکمرانی کرے آ کر، اور وہ پھر لانگ ٹرم پالیسیاں بھی بنائے اور وہ پھر لانگ ٹرم معاہدے بھی کرے. اور حالات تو بڑے خراب ہیں، معیشت تقریباً تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے. لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلے ضرور ہم نے کر لیا ہے مگر بچے ابھی بھی نہیں ہیں. تو ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی حکومت کا سائز چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بلا وجہ محکموں پر محکمے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی کام کرنے کے لیے 6 محکمے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو اور پھر جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ادارے ہیں وہ سارے نقصان میں جا رہے ہیں. ان کو جلد از جلد پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بھی بڑی جو پینشن ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنتی جا رہی، اور جو ہمارے انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا. تو ان دونوں کو بھی جلد از جلد ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، ورنہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بھی بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے ہماری اکانومی پر بھی اور انڈسٹری پر بھی. اور یہ پچھلے دنوں کل پرسوں جو سکینڈل بریک کیا ہے نیپرا نے، وہ تو ساری قوم نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح 30 دن کی بجائے 36-37 دن کی ریڈنگ ڈال کر اور کنزیومر کو ایک زبردستی ایک سلیب اوپر لے جا کر ان کی جیبوں سے اربوں روپیہ نکلوا لیا گیا. تو اگر نیپرا نے یہ انکوائری مکمل کر لی ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی تک چیئرمین وابڈا کیوں خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اور میں تو چاہوں گا، بلکہ میری خواہش ہوئے گی کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے میں سومو موٹو ایکشن لیں، کیونکہ یہ پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. تو یہاں پر تو لازماً بنتا ہے اور اس کی آزادانہ انکوائری کروائیں اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جائیں، اور جو انہوں نے یہ کنزیومر کی جیبوں سے ڈاکہ ہی میں تو کہوں گا کہ ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے، وہ ان کی ریکوری بھی کی جائے، ان کو پیسے واپس کیے جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ایک عام بندے کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر جو ہماری انڈسٹریز بند ہیں ان کو کیسے بحال کریں گے؟ انڈسٹریز واقعی بہت ساری بند ہیں اور جو چل بھی رہی وہ بھی انڈر کیپیسٹی چل رہی ہیں اور اس وجہ سے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. پچھلے 1 سال میں 70 لاکھ مزدور بے روزگار ہوئے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ ہی لیں کہ کس سپیڈ سے لوگ باہر کے ملکوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے. نوجوان تو ہمارے بہت سارے اس میں ظاہر ہے وہ اب پڑھ لکھ گئے ہیں، یہاں پر جاب ہے کوئی نہیں، ان کو کچھ اپنا مستقبل یہاں نظر ہی نہیں آتا، تو انہوں نے تو پھر باہر ہی جانا ہے. اور مگر یہ ہے کہ اگر ہم نے معیشت کو دوبارہ بحالی کی طرف لے کے جانا ہے تو اگین پھر وہ سخت فیصلے ہیں. ہمیں یہ مافیاز کو توڑنا پڑے گا، ہمیں یہ کارٹلز ختم کرنے پڑیں گے اور یہ جو غیر ضروری منافع خوری ہے وہ اس کو بند کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہی چیز شارٹ ہو جاتی ہے. آج گندم کی بجائی ہو رہی ہے تو یوریا نہیں مل رہا، کل کو رمضان شریف شروع ہونے لگے گا تو بیسن اور کھجوریں 4 گنا قیمت پر چلی جائیں گی. تو یہ تو فروٹ سب تمام چیزیں وہ تو ہمارا یہ تو ہمارا اب یہ تو ہمارا قومی وہ کردار بن چکا ہے کہ ہم نے کارٹلائزیشن کرنی ہی کرنی ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو شارٹ کر کے اس کو 4 گنا منافع پر بیچنا ہے. تو یہ حکومت کی ریٹ کمزور ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. اگر حکومت اپنے کہے ہوئے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو پھر وہ حکومت کس چیز کی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ کارٹلز توڑنے چاہیے, یہ مافیاز کا دور ختم ہونا چاہیے اب. اور جیسے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اپنا خرچہ کم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارا 7,000 ارب کا ریونیو تھا اور ہم نے 14,000 ارب کا بجٹ پیش کر دیا, تو اس طرح کی حرکتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہمیں اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے پڑیں گے اور ترقیاتی اور غیر ترقیاتی خرچے کم کرنے پڑیں گے, تنخواہوں کا بوجھ کم کرنا پڑے گا, حکومت کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا, نقصان کرنے والے سے بہتری آ سکتی ہے. جی ظاہر ہے, یہ اگر ہم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کا نتیجہ بھی اچھا ہی آتا ہے نا. تو وہ پھر اکانومی کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. آپ کی بند ہوئی انڈسٹریاں دوبارہ چلنے لگ پڑیں گی, جو انڈر کیپیسٹی چل رہی ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ جائیں گی. آپ کے پاس امپورٹ کے لیے زر مبادلہ موجود ہوگا, آپ کی امپورٹ نہیں رک رہی ہوئے گی. آج تو $1,00,000 سے اوپر کی ایل سی کھولنے جائیں تو بینک 3 مہینے لگا دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک اجازت ہی نہیں دے رہا ایل سی کھولنے کی. تو ایسے حالات میں, اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا بہت سارا مٹیریل باہر کے ملکوں سے پہلے امپورٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں آگے پروسیس ہوتا ہے, ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور پھر دوبارہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ را مٹیریل امپورٹ نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ کیسے ہوئے گی؟ اور بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان کی ضرورت رہتی ہے. مثلا ہمارے پاکستان میں سے ٹریک سوٹ اربوں کی تعداد میں بن کے ساری دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں, مگر ٹریک سوٹوں کو جو زپیں اور بٹن لگتے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں. تو اگر وہ زپیں اور بٹن نہیں آئیں گے تو ہم ٹریک سوٹ کیسے ایکسپورٹ کریں گے؟ تو اس طرح کی باتیں ہیں. اگر ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان کو بہتر کیا جائے تو ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے. جی بالکل اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ. اگر حکومت اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کو دوبارہ بڑھایا جا سکتا. اور پھر ہمیں آؤٹ آف دی باکس بھی سوچنا چاہیے. ہم صرف ٹیکسٹائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر $30-32 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے تو اس میں سے $22 سے $24 بلین صرف ٹیکسٹائل کا حصہ ہے. باقی چیزوں کو کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. بہت ساری چیزیں. اچھا میڈم, آپ کے پیپلز پارٹی کی بھی ایک منشور رہا روٹی کپڑا مکان, ہمیشہ سے یہ نعرہ لگتا رہا. ابھی بھی میرا خیال ہے وہی کام چل رہا ہے, روٹی کپڑا مکان. اب تو ایکسکیوز می کہ اب تو روٹی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے, کپڑا بھی اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا, اور مکان تو اب وہ تو آپ سے پہنچ سے دور ہے نا, اب تو خواب بن گیا. وہ تو خواب بن گیا. ہاں, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی اتنی بار, لیکن ابھی ہم جو مسائل دیکھ رہے ہیں یا ابھی ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا؟ یا آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں بہتر کر لیں گے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اقتدار میں آتے ہی یہ تمام چیزیں سیٹ ہو جائیں گی؟ فوراً تو نہیں سیٹ ہوتی ہیں, ٹیکس ٹائم. کیونکہ حالات جیسے بھائی صاحب نے کہا ہے, مطلب ریالٹی ہے کہ پاکستان کو اکنامیکلی, اور یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے, یہ نہیں کہ کوئی باہر سے کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی اس میں اس کا قصوروار ہے, کیونکہ ایک تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کرپشن بہت زیادہ ہے, اور وہ ہمیشہ اوپر سے لے کے نیچے تک چلتی ہے, ہر جگہ چلتی ہے, اور اب تو بہت زیادہ ہے. اب پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پیپل یوز ٹو فیل فرائٹنڈ ٹو, مطلب برائب لینے کے لیے. اب تو جو نہیں لیتا وہ کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی ہے. تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا, کیونکہ جتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہی, آپ کو پتا ہے, ایک تو ہم نے بے نظیر سپورٹ پروگرام شروع کیا جو کسی نے نہیں کیا, وہ اٹس ویری ہیلپ فل فار دا لیڈیز, اور لوگ اس سے کافی مستفید ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے نوکریاں دیتی ہے, اور نوکریاں دینے کی اس کو سزا بھی ملتی ہے, اس کے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نوکریاں کیوں دیتے ہیں. تو جی پاکستانیوں کو ہی نوکریاں دیتے ہیں, باہر والوں کو تو نہیں نوکریاں دیتے. کوشش دیکھیں نا, ہر ایکچولی ہمارے سارے پولیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ ایک مطلب پلاننگ ایسی کیا کریں کہ جو یہ نہیں کہ ایک ٹینیور کی پلاننگ ہو رہی ہے, نہیں, اٹ شوڈ بی لانگ پلاننگ. اور جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے, اگر 5 سال کے بعد اللہ کرے خیریت سے یہ بھی 5 سال گزارے نیکسٹ گورنمنٹ, تو وہ جو نیکسٹ جو وہ پالیسی بنائے تو وہ اگلی گورنمنٹ بھی اس کو فالو اپ کرے, اور اگر فالو اپ کریں گی تو پھر کوئی حالات بہتر ہوں گے. اگر فالو اپ ہی نہیں ہوتا اور اس کا ہم اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے, جیسے جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی نہیں, ہم اپنا منشور ڈالیں گے, اپنا کریں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ جی اس کو کتنا فائدہ ہے.
سو اس قسم کی ہمیں پالیسیز اپنانی چاہیے جو ملک کے لیے بہتر ہو. ہاں مطلب لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. ابھی کبھی ہم مطلب اس میں سبھی کا قصور ہے, ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے, سبھی کا قصور ہے. اور وی ہیو ٹو چینج آور اسٹائلس. ہاں کہ اب سیاست نے جو ایک نیا رخ لیا ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں اب لوگ تبدیلی بھی چاہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک پرانا سسٹم جو چلتا ہوا آ رہا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اب وہ ختم ہونا چاہیے, کچھ چینج ہونا چاہیے. لوگ اب چاہتے ہیں کہ جی ان کو جابز ملیں, مہنگائی کم ہو, یہاں سکون ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ہر چیز ہو. بہت اب ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی, اور اللہ کرے نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے جیسے جو حالات ہوں. اب کوئی اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی خواتین کی ہم بات کر رہے تھے, آپ سمجھتی ہیں جو خواتین کو جو ہے وہ اس میں سیاست میں حصہ لینا چاہیے, بھرپور طریقے سے ان کو سامنے آنا چاہیے؟ یہ تو جی مطلب یہ خواتین کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے یہ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ چیز آئی تھی اور when he started his party, اور انہوں نے تب مطلب یہ 70s کی بات ہے, تب انہوں نے یہ مطلب خواتین کو لانے کے لیے ایک شعبہ خواتین بنائی تھی, جو ہماری پارٹی سب سے پہلی تھی جس نے شعبہ خواتین بنایا تھا. صحیح کہ عورتوں کو ایک اس کو لائم لائٹ میں لے کر آؤ, ان کو بھی آنا چاہیے مین اسٹریم میں, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کیسی پالیٹکس ہوتی ہے. تو پھر وہ اس زمانے میں ہی اسٹارٹیڈ اٹ, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی مطلب تمام مطلب میں 27 ایئرز پریزیڈنٹ رہی ہوں, تو میرے پورے پنجاب میں میں نے میری پوری تنظیمیں تھیں, ایون آن دا تحصیل لیول آلسو. تو تب اس زمانے میں مطلب عورتیں پالیٹکس میں آتی تھیں. پھر آپ کو پتا کہ وہ بلدیاتی الیکشنز میں بھی خواتین کا بڑا کردار تھا, اور پھر اس کے بعد یہ بڑا انسینٹیو تھا کہ جی اس میں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. سو اس وقت پھر عورتوں کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنتی تھی کہ اتنے مطلب دے شوڈ بی اکوموڈیٹڈ. اور میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو بہت زیادہ, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے نا, ابھی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, تو ان کو تو ضرور ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پڑھی لکھی ماں ہوگی تو آگے بچوں کو ایجوکیٹ کرے گی, وہ ہر چیز میں مطلب اس کا حصہ ہوتا ہے. تو عورت کو تو بہت زیادہ جیسے کوئی مطلب یہ تو زرداری صاحب نے شروع کیا تھا نا. اچھا ابھی آپ سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی میں جو خواتین ہیں وہ جو کام کر رہی تھیں, ورکرز تھیں, جو اس کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی بڑی کافی ناراض نظر آتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں تو اپنے دور میں جتنا میرا تھا ٹینیور وہ تو ابھی بھی یاد کرتی ہیں, کہ آئی یوزڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کس طرح سیاست میں جو ہے وہ حصہ بھی لے سکتی ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے خواتین کو تحفظ دے رہی ہے اور ان کو اس طریقے سے لے کر چل رہی ہے. میڈم آپ کا ایکسپیرینس اوور آل پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا رہا؟ جی جی صحیح ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ہی سر آپ سے بھی جانیں گے, جس طرح ہم ایک تو معیشت کے حوالے سے بات کریں کہ انڈسٹریز کو کس طرح سے بحال کر سکتے ہیں اور واپس لا سکتے ہیں, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو یونٹس بڑھائے گئے ہیں, جو ایک دم سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, سولر پلیٹس کے حوالے سے ہماری حکومت نے بھی کہا, پھر ایک دم سے وہ ایک چپ بھی لگ گئی, کہ جس طرح ہم ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں کہ بھارت نے تو ٹوٹل اپنی اس انرجی کو اس طرح سے سیو کر لیا, ہمارے ہاں ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے جتنی زیادہ سولرائزیشن ہوئے گی حکومت اتنا زیادہ مشکل میں پھنستی چلی جائے گی, کیونکہ حکومت نے کیپیسٹی معاہدے کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ. ہم ان سے بجلی لیں یا نہ لیں, ہم نے ان کو پیسے دینے ہی دینے ہیں. اگر جس طرح لوگ سولر سسٹم اپنے گھروں پر اور فیکٹریوں پر اور کمرشل پلازوں پر لگوا رہے, جتنی سپیڈ سے وہ لگ رہے ہیں اتنی سپیڈ سے لوگ حکومت سے اب کم بجلی خریدتے ہیں. اب جب ہم حکومت سے بجلی کم خریدیں گے تو حکومت نے جو آگے کیپیسٹی معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کی تو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے ہر حالت میں. تو حکومت اس لیے بھی ڈسکریج کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹس دن بہ دن ریوائز ہو رہے ہیں, اور کافی اب کم ہو گیا ہے جو حکومت سولر پہ بنی ہوئی بجلی لوگوں سے لے رہی ہے, اس کا ریٹ بہت کم دیتی ہے, اور یہ ابھی مزید بھی کم کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سولرائزیشن اس وقت تک بینیفیشل نہیں ہو سکتی
جب تک آپ سولر پلیٹیں اور انورٹر اپنے ملک میں بنانے نہیں شروع کرتے. جو جتنے بھی سولر پلیٹیں ہیں اور انورٹر ہیں جب ہم باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں تو اگین ہماری جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے, اور ہمارے پاس تو اسینشل چیزیں امپورٹ کرنے کے فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے, تو یہ بھی اس سے بھی پھر ہمیں کافی نقصان پہنچتا ہے. تو یا تو حکومت اپنے جو کیپیسٹی معاہدے کیے ہوئے ان کو ری نیگوشیٹ کرے, اور جو سولر پینل ہیں اور جو انورٹر ہیں ان کو پاکستان میں بنانے کے کارخانے لگائے, پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امپورٹ کر کے لگانے ہیں اور کیپیسٹی معاہدے وہیں رہنے ہیں تو یہ تو الٹا حکومت کو نقصان ہوئے گا اگر لوگ زیادہ تعداد میں سولر سسٹم لگانے شروع کر دیں گے. اچھا, اور انڈسٹریز کے حوالے سے کہ انڈسٹریز جس طرح اس پہ آنا چاہ رہی تھیں کہ ان کو تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے. انڈسٹریز جس کے پاس جگہ موجود ہے اس میں 60 to 70% لوگوں نے آلریڈی لگا لیا. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے یونٹس بھی اچھا خاصا یہ ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. جی بالکل, اور یہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے. حکومت سے بجلی خریدنے کے بنسبت بہت سستا پڑتا ہے سولر کی جو بجلی ہے, اور یہ اس میں تقریباً 3.5 سال کے اندر ریٹرن بیک ہے. تو جتنے پیسوں کا آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں 3.5 سال میں آپ اپنے بجلی کے بلوں میں اس کی بچت کر لیتے ہیں, اور اس کی لائف ہے 20 سے 25 سال تک. تو اس کے بعد تو پھر 3.5 سال کے بعد تو جو ہے وہ سارا پروفٹ ہی ہے نا. تو اس حساب سے تو بہت ہی اچھی ایک آپشن ہے, بشرطے کہ جن کے پاس جگہ موجود ہے. اور جس کے پاس جتنی بڑی چھت تھی اس نے بھر لی, ہر بندے نے اپنی چھت بھر لی ہے. اور بعض لوگوں نے تو جن کے پاس زمین پر خالی جگہ پڑی تھی انہوں نے زمین پر بھی لگائے ہیں. مگر اگین بات وہی ہے کہ ہم امپورٹڈ سولر سسٹمز انسٹال کر رہے ہیں. جب اتنی بڑی مارکیٹ ملک میں موجود ہے تو ملک میں کیوں نہیں کارخانے لگائے جاتے. میں تو کہتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ یہ انورٹر اور سولر پلیٹیں کی امپورٹ ہی بین کرے, اور جو انڈسٹری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ بھائی آپ پاکستان میں لگائیں انڈسٹری سولر پینل بنانے کی اور انورٹر بنانے کی. تو دیکھیں آپ ہم کتنی فارن ایکسچینج میں بچت کر سکتے. اچھا, باہر کے لوگ بھی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, چیمبر آف کامرس کے حوالے سے جو ہے آپ کی میٹنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں, کاروبار کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں باہر کے ممالک کے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا ان کی کیا رائے ہوتی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. ان کی رائے تو اب میں کیا بتاؤں کہ وہ تو ہنس رہے ہوتے ہم پر, ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے کہ ہمیں اپنے معاملات ہی چلانے نہیں آتے, ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں, اور ہمیں اپنی بجٹنگ بھی نہیں کرنی آتی, ہمیں اپنے ذرائع کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, اور ہم اتنا پیچھے ہیں باقی دنیا سے کہ کم از کم جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ہم سے کم از کم 50 سے 75 سال آگے جا رہے. تو اور سب سے بڑی بدنصیبی آپ دیکھیں کہ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا سکولوں سے باہر ہے. آج کل کے ترقی یافتہ ٹیک کے دور میں ایک ان پڑھ بچہ جب جاب مارکیٹ میں آئے گا تو اس کو کیا جاب ملے گی. صحیح بات ہے. تو جابس کے حوالے سے تو لوگ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ لوگ بچوں کو سکولوں سے اٹھا رہے ہیں, سکولوں کے اندر حاضری کم ہو رہی ہے مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے. مگر جو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر بیٹھا ہے جو کبھی سکول گیا ہی نہیں, جس نے سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی, اور UNO کی رپورٹ پڑھ کے دیکھیں پوری دنیا میں سٹنڈ گروتھ کے کیسز سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں. بالکل جی, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میڈم, الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پیپلز پارٹی ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ پیپلز پارٹی ملتان سے سیٹ لے پائیں گے؟ انشاءاللہ میری تو یہی دعا ہے کہ ضرور لے پائے, اور بلکہ چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کا جس طرح بے نظیر کے زمانے میں بہت زیادہ انہوں نے سیٹس لی تھی, اب بھی اللہ کرے اسی طرح ہی حالات ہوں اور جو بھی الیکٹڈ لوگ ہوں دے ڈو دیئر بیسٹ ان دا پارلیمنٹ اور ملک اور قوم کے لیے کام کریں. اچھا, تمام پارٹیز کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیز کو چاہیے کہ اس دفعہ اتنے اب حالات خراب ہو گئے ہیں, اتنے ہمارے ملک میں
مطلب جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں واٹ ایور ہی سیئنگ رائٹ، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ ہم بیچارے ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں، اور اتنے مطلب مہنگائی، پیپل آر فیڈ اپ، پیپل وانٹ ٹو لیو دس کنٹری اینڈ گو، اور بہت ہزاروں لوگ چلے بھی گئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اب دس از دا لاسٹ چانس، اب سب پولیٹیشینس کو مل کے، تمام پارٹیز کے، ان کو چاہیے کہ اب پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، اپنا نہ سوچیں، اب پاکستان کا سوچ لیں، کیونکہ اتنے سالوں سے ہم اپنا ہی سوچتے رہ گئے ہیں، تو اب چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، اور لانگ ٹرم پلاننگز کرنے چاہیے، جو اس ملک میں جو پرابلمز ہیں، دیکھیں نا ہمارے تو پانی کی بڑا ایشو ہے، اور ڈیمز ہی نہیں بنے، صحیح بات ہے، مطلب پرولیٹیسائز ہو گیا تربیلا ڈیم، اس کے بعد ڈیم ہی نہیں بنا، کوئی چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں، اللہ کرے وہ پائے تکمیل تک آ جائیں، اور ملک اور قوم کے لیے، ہمارے سب کے لیے بہتری ہونی چاہیے، یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دینا چاہیے کہ جی اب اس کی ٹانگ کھینچو اور اس کی کرو، نہیں، چھوڑ دینا چاہیے، اب جو حکومت آئے اس کو مل بیٹھ کر 5 سال چلاؤ، اور اس پاکستان کے لیے بہتری کرو، اس کو سنوارنے کی کرو، اس کے لوگوں کے لیے کام کرو، یہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کام کرنا چاہیے، اب یہ سب پولیٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، صحیح، ہاں بالکل صحیح سی بات ہے، پولیٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، اب پاکستان کے لیے کام کریں، اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس جماعت سے ہے تو بس اس کو اب ہم نے اتنے مہینے سے زیادہ کام نہیں کرنے دینا، اس کو اپنے ہٹا دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، بہت چھوڑ دیں، یہ سب پالیسیز سب چیز چھوڑ کے کام کرو مل بیٹھ کے۔ اچھا، سسٹم میں تبدیلی بھی تبھی آ سکتی ہے نا جب ہم اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، جب ہمارے میں یہ سوچ آئے گی کہ ہم نے صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آئندہ آنے والے جو بھی الیکٹیبلز ہوں گے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے کریں، چھوڑ دیں اب یہ سب ایٹیٹیوڈ شوڈ بی چینجڈ۔ اچھا، جو نوجوان بہت سارے ابھی، کیونکہ ہمارے پہلے ہوتا تھا سیاست بڑے کم لوگ ڈسکس کرتے تھے، گھروں میں بھی کم ڈسکس، اب تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہوتی ہے، اب تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی جو لوگ سیاست کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں آدمیوں کے لیے تو جی بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکنامکس ایک مطلب اکنامکلی اف یو آر اسٹرانگ تو آپ پالیٹکس میں آؤ، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پالیٹکس میں آؤ، لیکن اگر جو خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ میں تو جب ایکٹیو پالیٹکس میں تھی، ابھی بھی ہوں، کہ لڑکیوں کو تو میں نہیں اتنا انکریج کرتی، صحیح ہے کہ وہ سیاست میں آئیں ضرور آئیں، لیکن ایٹ اے سرٹن اسٹیج۔ ٹھیک، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر کے آؤ پالیٹکس میں، تب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کے پاس رسپانسبلٹیز کم ہو، کیونکہ جب میں پالیٹکس میں آئی تھی مائی ینگر سن واز اونلی 1 year old، اچھا، اور مجھے کافی حال کہ میری مدر کی مجھے بہت سپورٹ تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت پرابلمز ہوا کرتی تھیں، باوجود کہ اللہ کا بڑا فضل تھا، اور لیکن میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا لیڈیز ٹو کم انٹو پالیٹکس، ویری ڈیفیکلٹ، اور اس کو نبھانا کرنا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہے، بالکل، اور اس لیے آپ بچوں کی شادیاں کر کے آپ آرام سے آؤ پالیٹکس میں، جتنی اللہ نے زندگی سے دی آرام سے کرو، پھر آپ کی رسپانسبلٹیز کم ہو جاتی ہیں، آپ کی ایک میچور ایج ہو جاتی ہے، دین یو کین ڈو ایزی پالیٹکس۔ صحیح، چلیں یہ ایک بہترین مشورہ ہے میرے خیال جو ہمارے ریویورز کے لیے۔ اچھا سر، جس طرح ہم ٹیکس کی بھی بات کریں، ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا گیا، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ایجوکیشن پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا، ہمارے صحت کے ویسے مسائل ہیں، زراعت ہماری جو ہم بات کریں اس پہ بھی، ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ تمام چیزیں، اتنے سارے مسائل ہیں، ابھی ہم بریک میں بھی سر سے یہی بات کر رہے تھے کہ مسائلوں پہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے بھی گنیں تو بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹیکس کے حوالے سے، جو ٹیکس کی بھرمار کی جا رہی ہے اور ابھی بھی ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں FBR جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر پائے گی؟ جی، ٹارگٹ تو ماشاءاللہ بڑی آسانی سے اچیو ہوئے ہیں، پچھلے کوارٹر کا بھی اور اس کوارٹر کا بھی دسمبر اینڈ ہوئے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بڑی آسانی سے اچیو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ وہی ہے، انفلیشن ہے، کہ دیکھیں زیادہ تر ہمارا جو ریونیو کی کلیکشن ہوتی ہے وہ ایٹ سورس ہوتی ہے، اب ہم امپورٹ کریں گے تو اب ڈالر اتنا مہنگا ہے، اس کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھ گئی ہیں، تو ڈیوٹیاں جب زیادہ حکومت کے خزانے میں جائیں گی تو کلیکشن تو خود ہی ہو جانی ہے۔ اصل کلیکشن تو وہ ہے جو آپ انڈیویجول سے اور کمپنیز سے کرتے ہیں، ایٹ سورس تو اس کا تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی محکمے کا کوئی کمال ہے، وہ تو ہو ہی جانی ہے، بجلی کے بلوں پہ لگا دیں، گیس کے بلوں پہ لگا دیں، امپورٹ پہ لگا دیں، یہ تو انہوں نے کیا کہ بجلی کے بلوں میں تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے تو کوئی بھی محکمہ ریونیو اکٹھا کر سکتا ہے،
مگر اصل بات ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسنگ کرنا. بالکل. تو ڈائریکٹ ٹیکسنگ کا یہ حال ہے کہ پورے ملک میں 24 لاکھ بندہ ہے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے, اور 24 کروڑ کی آبادی میں سے. اور اب کہتے ہیں کہ نادرا کے ساتھ ڈیٹا انٹیگریشن کر کے ٹیکس بیس بڑھائیں گے. بھائی جو آپ کے پاس 65 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے, جنہوں نے ماضی میں کسی وقت ٹیکس دیا تھا اب نہیں دے رہے, کم از کم ان کو ہی پکڑ لیں, ان سے ہی ٹیکس لے لیں. جب تک ہم اپنے ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے, ٹیکس نیٹ کا سائز نہیں بڑا کریں گے, اس وقت تک یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے. یہ جو تھوڑے سے لوگوں کے سے ہم بہت زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے چلتے ہوئے کاروبار بھی اس وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ اتنا ٹیکس دے ہی نہیں سکتے جتنا حکومت ان کے اوپر لگا دیتی ہے. تو یہ تو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے. بہت سارے سیکٹر ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھے ہیں. ہم عرصہ دراز سے حکومت سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. ایگریکلچر سیکٹر سارا ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھا ہے, ریٹیل سیکٹر سارا ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھا ہے, ایگرو بیس سارا ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھا ہے. ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں, ٹیکس بیس بڑھائیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ٹیکس دینے والے, اتنا کم بوجھ پڑے گا انڈیویجول لوگوں کے اوپر. بالکل ایسے. تو مگر یہ ہے کہ ایف بی آر کا محکمہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ناکام ہے اپنا یہ آبجیکٹو اچیو کرنے میں, اور ان سے ٹیکس نیٹ کا بیس نہیں بڑھایا جا رہا. اگر نہیں بڑھایا جا رہا, اتنی ہی ان کے اندر کیپیسٹی کم ہے, میں کہتا ہوں تھرڈ پارٹی کو دے دیں, ٹھیکے پر دے دیں, کوئی باہر کی کمپنی کو کسی کو دے دیں کہ بھائی آپ ہاں کچھ کریں تو صحیح. صحیح. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی شارٹ سا, کیونکہ ٹائم ہمارے پہ بہت شارٹ ہے. میسیج تو بڑا مشکل سا سوال کر دیا آپ نے, مگر یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے تو یہی میسیج ہے میرا کہ تعلیم حاصل کریں دل لگا کر, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف نوکریاں ہی ڈھونڈنی ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہی پھرنا ہے. کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. انٹرپرنورشپ بھی بہت اچھی چیز ہے, اور جتنے آج آپ کو بلینئر نظر آتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ سیلف میڈ لوگ ہیں, اور یہ اپنی محنت سے ہی امیر ہوئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور اپنا کاروبار شروع کرنے کی طرف توجہ دیں. بہت شکریہ. میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں کوئی میسیج؟ نہیں, میں تو یہ ایک ہی چیز کہوں گی کہ ہمیں ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, پاکستان سے ہے تو سب کچھ. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.